अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। हम बात करेंगे आज सबसे पहले कराची तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन और सियासत। फिर नाज़रीन बात होगी कि हुकूमत का फाइनेंस बिल आखिर कहाँ गया। फिर नाज़रीन बात करेंगे पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात, तालिबान और अमरीका के मुआहदे के बाद। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी मेन स्टोरीज पर जाएं, ज़रा ये देखिएगा। आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा की जिसमें एक बूढ़ी खातून को खाना खिलाया जा रहा है और इस बूढ़ी खातून की मरने से एक दिन पहले की वीडियो है। इस खातून को कत्ल कर दिया गया और इसकी लाश को नाले में फेंक दिया गया। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, इस बूढ़ी खातून की सिर्फ 8 माह पुरानी तस्वीर। नाज़रीन, इसके लिए अल्फाज नहीं है। इस एक घिनौना जुर्म जो किया है, ये इकबाल टाउन लाहौर की कहानी है। उसमें 3 ख़वातीन मुलव्वज़ हैं और हमारे अपने स्टार एंकर मुकर्रम जो हैं, एक प्रोग्राम करते हैं बेहद पॉपुलर, बड़ा अहम प्रोग्राम होता है, इंकशाफ उसका नाम है। मुकर्रम ने जाके ये स्टोरी को अनकवर किया और पता चला कि ये जो बच्ची है ये 13 साल बच्ची थी और इसको वहाँ की एक घर में ये काम करी थी। 8 महीने इसने काम किए वहाँ। इस बच्ची का नाम उज़्मा था और उन्होंने उसको बहुत बुरे तरीक़े से, यानी कि टॉर्चर किया, बहुत बुरे तरीक़े से ट्रीट किया उसको। और आखिरकार वो जो छोटी सी बच्ची थी, आपने तस्वीर उसकी देखी और फिर देखा कि एक दिन जब उसको कत्ल ही किया, उसको मार दिया, उसके सर पर खूब एक लोहा मारा। भी अपने प्रोग्राम इंकशाफ पहले, हमारे प्रोग्राम से पहले वो देखा होगा, वो आप रिपीट पे भी देखेंगे, आपको सोशल मीडिया पे भी नज़र आएगा। उज़्मा के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद किया गया, उसके बाद उसको मारा गया, उसकी लाश को नाले में फेंक दिया गया। ये हमारी टीम गई, इंकशाफ की टीम गई, मुकर्रम ने जाके इस स्टोरी को अनकवर किया और इसको दोहराने का मकसद ये है, इसको 15 मिनट में फिर बात को दोहराने का मकसद ये है कि हमारी डिमांड है इस प्लेटफॉर्म से, जो कि मुकर्रम भी कह चुके हैं पहले, कि हुकूमत को ये केस खुद ले लेना चाहिए, हुकूमत को इसमें पार्टी बनना चाहिए, रियासत को पार्टी बनना चाहिए। क्योंकि इस बच्ची का बाप, जिसने अपनी बच्ची को भेजा था काम करने, क्योंकि गुर्बत क्या क्या नहीं करवाती, बच्ची को भेजा था, वो जो खुद इसका वालिद है वो एक सिक्योरिटी गार्ड है। वो जो सिक्योरिटी गार्ड है उस पर आपको मालूम है आप किस किस तरह के प्रेशर्स पड़ेंगे। वो 3 जो ख़वातीन हैं उनको जेल में बंद किया हुआ इस वक्त। ऐन मुमकिन है कि कसास और ये तमाम चीज़ों को ले करके वो कहें कि जी इस चीज़ को आप ख़त्म यहाँ कर दें और ख़ानदान माफ़ी दे दे। हमारी डिमांड ये है कि, और इमरान खान साहब की बात सुनिएगा भी, इन्होंने आज बात की एक अपने चीफ मिनिस्टर के हवाले से, सुनिए क्या कहा था। मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार इंशाअल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इनको एहसास है कि आम आदमी किस मुश्किलात से गुजरता है। इनको पता है कि लोग, हमारे मुल्क में जो निचला तबका है उसको किस दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, दिल में एहसास है। हम तो मानेंगे कि ये बेस्ट चीफ मिनिस्टर है, उनमें एहसास है। अगर ये उज़्मा का जो केस है, ये जो बच्ची जो मारी गई है, वो केस स्टेट उसको प्रोसिक्यूट करे, ये खुद स्टेट पार्टी बने और ये ना कि उसका जो वालिद है वो केस ये चलाए। तो नाज़रीन, इस चीज़ पर, इस केस पे जस्टिस फॉर उज़्मा, उस पर हमारी नज़र रहेगी और हम चाहते हैं कि आप सब
نہ کہ خالی چینل 24 نہ کہ اور جس کو مکرم نے لیڈ کیا ہے نہ کہ انکشاف پروگرام، لیکن ہم چاہیں گے آپ سب یہ سمجھیں کہ جیسے عظمیٰ آپ کی اپنی بچی اور ڈیمانڈ یہ کریں کہ جو حکومت پاکستان ہے، جو ریاست پاکستان ہے، اور شروع یہاں پنجاب کے چیف منسٹر کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے. اگر ان کے پرائم منسٹر کو اتنا ان پر پاس ہے، اتنا وہ بھروسہ کرتے ہیں، اتنا ان پہ یقین کرتے ہیں، تو پھر یہ کر کے دکھائیں کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے اور جو ریاست پاکستان ہے وہ اس بچی کے کیس کو آگے لے کے چلے. اور اس طرح کے جو گھناؤنے واقعات ہیں اسی طرح سے ان میں کمی آئے گی اگر ریاست ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گی، ان لوگوں کو جو کہ اس بچی کے قتل میں ملوث تھے، ٹارچر اور اس کے بعد قتل. تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں ایک اور پہ جو کہ کراچی سے اس کا تعلق ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 22 جنوری کو سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ کراچی میں جو جہاں تجاوزات ہوئی ہیں وہ آپ ختم کریں اور فوری طور پہ ان کو ختم کیا جائے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سی بلڈنگز، ہائی رائز بلڈنگز، میرج ہالز وغیرہ ان کو مسمار کیا گیا اور بلڈوز وغیرہ کیا گیا. اس کے بعد یہ ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے دھرنا دیا سندھ بلڈنگ اتھارٹی کے سامنے، پھر حکومت کے یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت اور ایم کیو ایم کے درمیان بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد پھر اب یہ طے کیا گیا کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے کراچی کی اور سندھ حکومت وہ مل کر کے ریویو فائل کریں گے. اور پھر ہم نے آج یہ دیکھا ناظرین کہ حکومت جو پی ٹی آئی کے ہیں اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی میں فردوس شمیم نقوی صاحب، انہوں نے آج ایک دھواندار پریس کانفرنس کی. سنیے گا کیا. کس بنیاد پہ انہی نے شہر میں بدامنی پیدا کی؟ کیا ہو یہ دوسرا آرڈر بھی لے لیجئے آپ میڈیا والے 22 تاریخ کا جس کا ریفرنس ہے، اگر اس میں بھی کہیں مل جائے کہ تمام شادی ہال توڑ دو، تمام بلڈنگیں توڑ دو، تو میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ، یا نہ وہ شاید دونوں جنہوں نے آفر دیا ہے کہ تم بھی آ جاؤ میں بھی آ جاتا ہوں ایک مناظرے میں، دکھا دو، یا تم ریزائن کرو ورنہ میں ریزائن کروں. تو ناظرین یہ جو بات کر رہے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی آرڈر پاس ہی نہیں ہوا، تو یہ جھگڑا جو ہے تو پھر یہ کاہے کو ہے. ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، ایڈوائزر ٹو دا چیف منسٹر آف سندھ آن لا. ویلکم ٹو دا پروگرام مرتضیٰ. اور ہمارے ساتھ فردوس شمیم نقوی صاحب بھی ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. مرتضیٰ آپ سن رہے ہیں کہ ابھی کیا کہہ رہے تھے فردوس نقوی صاحب؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ لا کے دکھا دیں کوئی ہمیں پلان کراچی کا ماسٹر پلان جس میں یہ آرڈر دکھا دیں جس میں یہ کہا ہو کہ آپ تجاوزات کو ختم کریں اور یہ جو آپ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو پھر کاہے کو ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ تفریق کرنے کی ضرورت ہے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے. یہ جو آپریشن ہے جو ابھی 20 اور 22 کا آرڈر ہے سپریم کورٹ کا، یہ تجاوزات کے خلاف نہیں ہے. تجاوزات کے خلاف جو آرڈرز تھے وہ سپریم کورٹ کے اگست کے مہینے میں، ستمبر کے مہینے میں ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ اس آرڈر کے بعد پھر کراچی میں ایک میئر کراچی نے پوری ایکسرسائز کی ان غیر قانونی تجاوزات کے خلاف. یہ جو 20 اور 22 کا آرڈر ہے یہ پرٹین کرتا ہے جو کمرشل پلاٹس کو کنورٹ کیا گیا، ریزیڈینشل پلاٹس کو انٹو کمرشل کنورٹ کیا گیا اور ان کے اوپر ہائی رائز بلڈنگز بنائی گئی. اس کے اندر سپریم کورٹ نے تاکید یہ کی سندھ گورنمنٹ کو کہ جی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ کمرشلائزیشن کا پروسیس عمل میں آیا، اور 30 دن کے اندر آپ رپورٹ سبمٹ کیجئے کس طریقے سے آپ کراچی کو اس کی اوریجنل شکل میں جو کہ 57-58 کا ایک ماسٹر پلان تھا جس کے اندر یہ کمرشلائزیشن نہیں ہوئی تھی، آپ کس طریقے سے اس سٹیٹس پہ واپس کراچی شہر کو لا سکتے ہیں. میں بتانا آپ کے سامنے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جو کوئی بھی کمرشلائزیشن کی ایکسرسائز کراچی شہر میں ہوئی، وہ آپ کو یاد ہوگا جب 2001 میں پرویز مشرف صاحب نے لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کرائے تھے، اس کے تحت ایک سٹی کاؤنسل کراچی میں تشکیل دی گئی تھی جس کے سربراہ اس وقت نعمت اللہ صاحب تھے جماعت اسلامی کے. اس سٹی کاؤنسل نے 2003 کے اندر ایک ریزولوشن پاس کی جس کے تحت ایک یہ عمل آیا
کہ کس طریقے سے چینج آف لینڈ یوز کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد کراچی کے اندر ان رہائشی پلاٹس کو کمرشلائز کرنے کا پروسیس سٹارٹ ہوا۔ جب یہ ریزولوشن سٹی کاؤنسل نے انڈر دا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس پاس کی، اس کو چیلنج کیا گیا ہماری عدالتوں میں ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز نے، اور عدالت نے بھی آخر میں اس ریزولوشن کو اپہولڈ کیا کہ جی کمرشلائزیشن کا جو پروسیس اس کے اندر تجویز دیا گیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں 30 دن کا ٹائم دیا گیا ہے اس ساری ایکسرسائز کو کنڈکٹ کرنے کا۔ ہم 30 دن بعد ان کو ایک رپورٹ دیں گے کہ کراچی شہر میں 2003 سے لے کے آج تک کتنے ایسے پلاٹس تھے جن کو کمرشلائز کیا گیا، وہ کس قانون کے تحت کمرشلائز ہوئے تھے، اور کیا کیا وہ لوازمات تھے، کیا کیا پروسیجرز تھے جو فالو کیے گئے تھے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں ایک رپورٹ آپ کے پاس 30 دن کا آپشن ہے اور آپ رپورٹ بنا کے دیں گے۔ فردوس نقوی صاحب، آپ کیا اتنا غصہ کاہے کو تھا؟ پھر آپ نے کافی ان کی ایم کیو ایم کی بھی، پیپلز پارٹی کی بھی آپ نے کافی کلاس لی، وجہ؟ جی نسیم، دیکھیں ہوا یہ کہ پچھلے 2 دن سے جب سے 24 تاریخ کا سپریم کورٹ کے جسٹس گلزار صاحب کی ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے، فوراً بعد ایک پریس کانفرنس آئی جس کے اندر آئی جس میں سعید غنی صاحب نے کہا کہ وہ کراچی کی کسی ملک کو ٹوٹنے نہیں دیں گے اور یہ بہتر سمجھیں گے کہ استعفیٰ دے دیں۔ اس کے بعد میئر وسیم اختر صاحب نے کہا، اور اگلے دن صبح کو ایک 21 صفحے کی لسٹ کنٹرول اتھارٹی نے جاری کر دی، جو کہ ڈائریکٹلی سعید غنی صاحب کے نیچے آتا ہے ایز منسٹر آف لوکل باڈیز، اور 19 صفحے کی لسٹ جو ہے وسیم اختر صاحب نے ٹی ایم سی جاری کر دی۔ اس کے صورت میں ہم بھی کہ تمام پرائیویٹ اسکول اونرز جس میں 32 لاکھ بچے کراچی کے پڑھتے ہیں، شادی ہالز جن کی تعداد تقریباً 3500 ہے، وہ پمپس کے اونرز وہ سب سڑکوں پہ آ گئے، اور ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے بلڈرز پورے شہر کے ہماری حلقوں میں بے تحاشا بے چینی پیدا ہوئی، ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ایوالو ہونے لگی۔ انہوں نے دھمکی دے دی کہ ہم شادیوں کے ہم خود ہڑتال پہ چلے جائیں گے۔ آپ سوچئے ایسی صورتحال، اگر ججمنٹ میں 22 تاریخ کی کوئی چیز نہیں تھی، 24 تاریخ کے ججمنٹ میں بھی کوئی ایسا آرڈر نہیں تھا توڑنے کے آرڈر تھے، گلوبل مارکی کے توڑنے کے تھے، کنٹونمنٹ کے لینڈز پہ 4 یا 5 ہالز ہیں، ایک عسکری پارک کے اندر شادی ہال تھا، اس کے توڑنے کے اسپیسیفک آرڈر تھے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ اس شہر کے ساتھ یہ گھناؤنا چاہیے، یہ ناجائز بلڈنگ ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہلے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہوتا تھا، اس کو انہوں نے سندھ بلڈنگ کنٹرول، اور اتنا غیر فعال ہو گیا کہ آپ چاہے لائنز ایریا دیکھ لیں، چاہے انچولی دیکھ لیں، چاہے گلشن دیکھ لیں، چاہے گلستانی جوہر دیکھ لیں، اتنی کنسٹرکشن اگینسٹ دا رولز ہو رہی ہے۔ گھروں کے پورشنز بنا دیے گئے، 500 گز کے پلاٹوں کو کاٹ دیا گیا۔ آپ انچولی چلی جائیے جہاں گراؤنڈ پلس 1 کا اسٹرکچر الاؤڈ ہے، وہاں جا کے دیکھیے 4-4 5-5 منزلہ بلڈنگیں بنا دی گئی۔ یہ بلڈنگیں جو ہیں وہ پردہ ڈال کے نہیں بنائی جاتی، یہ دکھاتی ہے کہ یہ محکمہ۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا فردوس صاحب، آئی گیٹ یور پوائنٹ، مجھے سوال یہ کرنا ہے، دے دوں؟ جی نہیں، میں تو 1 منٹ میں فردوس صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی شکایات، آپ نے بڑی اسپیسیفک باتیں کی، تو اگر یہ کہہ رہے ہیں جو مرتضی وہاب صاحب کہ ہمیں ٹائم مل رہا ہے، ہمیں ایک رپورٹ بنا رہے ہیں، ہم رپورٹ بنا کے دیں گے، تو میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا مقصد پریس کانفرنس کا کیا تھا؟ اچھا لگتا یوں ہے مرتضی کہ ان کی لائن کٹ گئی، آپ جواب دیجئے گا اپنا جو جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا فردوس صاحب کی چیز پہ تصحیح کر دوں۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں، اگر آپ وہ 20 اور 22 کا آرڈر پڑھیں تو اس کے اندر سپریم کورٹ نے یہ کیٹیگوریکلی نہیں کہا کہ آپ ان عمارتوں کو گرا دیں، بٹ یہ ضرور سندھ گورنمنٹ سے پوچھا ہے کہ جب آپ کراچی کو اس کی اوریجنل شکل میں ریسٹور کریں گے
تو یہ جو لوگ جن کی عمارتوں کو افیکٹ میں آئیں گی تو ان کو آپ کیسے کمپنسیٹ کریں گے, ان کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کریں گے. تو انفرنس اس آرڈر کی یہ ہے کہ ایونچولی سپریم کورٹ وانٹس the Sindh government to restore a Karachi which was in 1950s. ان 50s کے اندر یہ تعمیرات نہیں تھیں, یہ بلڈنگز نہیں تھیں, اس لیے سعید غنی صاحب نے اس کانٹیکسٹ میں وہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ حتی الامکان سندھ گورنمنٹ کوشش یہ کرے گی کہ ہم کسی شخص کی پراپرٹی کو مسمار نہ کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک ڈیولی ویلڈ ایک کمرشلائزیشن پروسیس کے تحت انہوں نے پراپرٹی کو اچھا آپ نے یہ ایکسپلین کیا. جی مرتضیٰ آپ یہ بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کر چکے ہیں. میں چاہتی ہوں میں فردوس صاحب سے یہ سوال اٹھاؤں, پھر سے لائن کٹ گئی تھی اس وقت. فردوس یہ آپ نے جو بات کہی اپنی جگہ آپ نے ایک بڑی اسپیسیفک بات کی, لیکن یہ پریس کانفرنس جو آپ نے کی میں سمجھنا چاہ رہی ہوں اس کا مقصد, کیونکہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں مرتضیٰ کہ ان کو ملا ہے 30 دن کا وقت اور یہ تمام ایکسپلین کریں گے وہ باتیں جو کہ سوال اٹھ رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی سوال ہیں. ایکسپلین کر چکے تھے یہ ساری باتیں. تو پھر میں ایک صرف بات ایڈ کر دوں, ایک بات صرف ایڈ کر دوں کہ کل رات کو وہ جو ایس بی سی اے کے پبلک نوٹس کی بات کر رہے ہیں اس کو چیف منسٹر صاحب نے کیٹیگوریکلی ریفیوٹ کیا. انہوں نے کہا جی اس کو فوراً وڈرا کریں, اور کل رات کو سعید غنی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کیٹیگوریکلی اس بات کی بھی کمٹمنٹ کی تمام لوگوں کو کہ کوئی آپریشن ابھی فی الحال نہیں ہوگا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کی آج صبح کی پریس کانفرنس کی کوئی لاجک مجھے سمجھ نہیں آتی اپارٹ فرام پولیٹیکل پوائنٹ. اچھا فردوس صاحب جی یور رسپانس. جی ویری سمپل. پہلے تو مرتضیٰ کا تھوڑا سا حساب درست کرا دوں. 2019 میں بیٹھے ہوئے 40 سال پیچھے کر رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجیے کتنے ہوتے ہیں. It doesn't go to 55 and 56. دوسری چیز یہ کہ جب جسٹس گلزار صاحب نے یہ آرڈر کیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے انہیں 40 سال پرانا کراچی چاہیے, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے ویسا کراچی چاہیے جس کی سڑکیں دھلتی ہوں, مجھے ویسا کراچی چاہیے جس کے نلکوں میں پانی آتا ہو, مجھے ویسا کراچی چاہیے جس کی بسوں کی. جی فردوس وہ اہم ویسا کراچی چاہیے. فردوس وہ لمبی بات ہے اور اہم بات ضرور ہے, لیکن دا کوسچن ایٹ ہینڈ یہ بتائیے گا, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کل ہم نے جب کہہ دیا تھا کہ اس جو آپریشن ہے اس کو روک دینا ہے, تو پھر پی ٹی آئی نے آج پریس کانفرنس کیوں کی؟ جی میں اس کا بھی وجہ بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ جو گھنونا کھیل کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے, چاہے وہ ایم کیو ایم کی حکومت ہو چاہے وہ پی 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 والوں کی حکومت ہو. یہ کمرشلائزیشن آف پلاٹس جو ہوتا ہے یہ بالکل اتنا سادہ نہیں ہے. اس میں ہر پلاٹ کے اندر جتنا آفیشل رقم دی جاتی ہے اس سے تقریباً دگنی جو ہے ان آفیشلی یہ لوگ لیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ جو چیزیں ہوتی ہیں دے آر پارٹی ٹو اٹ. اس کے بعد اس شہر کے اندر بدامنی پیدا کرنے کے لیے وہ آرڈر صبح کو آتا ہے جب پریشر آنا شروع ہوتا ہے. اب آج کی میٹنگ میں نے کل دوپہر یہی بات پریس کانفرنس سے پہلے کی کہ یہ آرڈر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ان کے پاس سے ساری خبریں انہیں ہمارے اسٹینڈ پتا چلا. یہ پاکستان کی جوڈیشری کو پاگل ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ 40 سال پرانے کے اس پہ آ رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کراچی آئی who doesn't understand, he understands exactly what he was saying. وہاب صاحب کو جو ہے وہ اس بات کا اچھا وہاب صاحب ذرا ویری کوئکلی ہم کو پتا ہے کہ کیا کیا حالات سے یہ شہر. اچھا مرتضیٰ وہاب صاحب ہم آپ کے پاس آتے ہیں, ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کراچی میں جو تجاوزات کے خلاف ایک آپریشن تھا اس کے بعد جو ایک سیاسی صورتحال بحال بنی تو اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ فردوس شمیم نقوی صاحب اور مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں دونوں. مرتضیٰ صاحب ذرا جواب دے دیجیے گا جو یہ فردوس صاحب کہتے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ جو لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں کیونکہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ ہرگز ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ 40 سال پرانا کراچی بناتے ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے کہ جو انلیگل چیزیں ہوئی ہیں اس کی نشاندہی کریں. دیکھیں نسیم صاحبہ, اگر کوئی کمرشلائزیشن کسی ویلڈ قانونی ڈاکیومنٹ کے تھرو ہوئی جس ڈاکیومنٹ کو ہماری عدالتوں نے بھی انڈورس کیا تو میں سمجھتا ہوں وہ غیر قانونی چیز نہیں ہے. اور یہی چیز بار بار سندھ گورنمنٹ کے جو کنسرن منسٹر ہیں انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کے بھی بات کی. انفارچونیٹلی ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں
کہ ان کو اپوزیشن کرنی ہے, گورنمنٹ کرنی ہے, کس طریقے سے وہ بار بار اپنی جو ہے وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 روز میں کراچی کی عوام کو پھر انہوں نے مایوس کیا, اور انہوں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے لیڈ لی کراچی کی عوام کی نمائندگی کرنے میں, کراچی کی عوام کی آواز بننے کے لیے. تو کل جب ہم نے سارا ایشو ریزالو کر دیا اور کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ چیف منسٹر صاحب کی طرف سے بھی ایشو ہو گیا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی, کنسرن لوکل گورنمنٹ منسٹر صاحب نے بھی کل پریس کانفرنس کر کے بتا دیا کہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی اور ہم سپریم کورٹ کے سامنے تمام یہ حقائق لے کے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کوئی ضرورت نہیں تھی پی ٹی آئی کے دوستوں کو پریس کانفرنس کرنے کی, لیکن انفارچونیٹلی چونکہ پی ٹی آئی کا بیسک جو فلسفہ ہے وہ جی, بہرحال آپ نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی تھی. پی ٹی آئی اپنی پوزیشن جو ہے انہوں نے کلیئر کی. ناظرین, آپ نے سنا کہ مرتضیٰ وہاب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو سچویشن تھی اس کو کنٹرول کیا, اور ہم اور جو اتھارٹی ہے کراچی کی یعنی کہ لوکل گورنمنٹ ہے کورٹ میں جا رہے ہیں, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے کمٹمنٹ دے دی ہے کہ تجاوزات کے خلاف فی الوقت کوئی آپریشن نہیں ہوگا جب تک کہ یہ چیزیں لیگلی ریزالو نہیں ہوں گی سپریم کورٹ میں. تو بہت شکریہ آپ کا مرتضیٰ, آپ کا بھی, اور فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کا بھی. اس ہم فوکس رکھیں گے فائنانس بل کے حوالے سے, جو کہ جس کے حوالے سے فیڈ بیک اچھی آئی, بزنس کمیونٹی نے اس کو ویلکم کیا, لیکن سوال بہت بڑا اٹھا اور ہر طرف سے یہ سوال اٹھا کہ یہ فائنانس بل لوگوں نے کہا کہ پاس نہیں کیا, اور پاس کے بغیر اسمبلی کو پروک کر دیا. یہ کہا گیا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ حکومت اپنا بل پیش کرے اور اس کو پاس کے بغیر ہی اسمبلی کو پروک کر دے. تو ہم نے سوچا اس پر بات کرنے کے لیے ینگ انرجی منسٹر آف اسٹیٹ فار ریونیو حماد اظہر صاحب ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر قصہ کیا. ویلکم ٹو دا پروگرام حماد. جی بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ ذرا ایکسپلین کریں کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کسی بات پہ ناراض ہو گئے کیونکہ اپوزیشن لیڈر صاحب نے آ کے کچھ بات کر دی اور یہ سب ہوا, اس کے نتیجے میں ناراضگی میں وہ جلدی سے اسمبلی کو پروک کر دیا. اور پھر یہ بھی لوگوں نے پوچھا کہ یہ عجب بات ہے, اپنا ہی بل اور اسمبلی پروک کر دی. یہ واٹ از دا کنفیوژن, یہ ہوا کیا ہے؟ بالکل یہ تمام جو اسپیکولیشنز ہیں یہ انکریکٹ ہیں کہ جی کوئی ناراضگی ہوئی. یا قانونی تقاضا یہ ہے کہ جب فائنانس بل ٹیبل کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں تو اس کے بعد اسپیکر کے آفس سے وہ ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے سینٹ میں, جہاں پہ اس کو دوبارہ ٹیبل کیا جاتا ہے, جو میں کر چکا ہوں جمعرات یا جمعے والے دن. اس کے بعد سینٹ کی جو فائنانس کمیٹی ہے اس کے پاس 14 دن ہوتے ہیں کہ ان 14 دنوں میں اس نے اپنی ریکمنڈیشنز اس فائنانس بل کے اوپر اور اپنی آبزرویشنز جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کو ٹرانسمٹ کرنی ہوتی ہیں واپس. تو وہ اب کیونکہ ٹیبل ہو چکا ہے اور میرا خیال ہے کل یا پرسوں سینٹ کی فائنانس کمیٹی جو ہے وہ بیٹھ جائے گی اس معاملے کے اوپر, اور ہم سب بھی جائیں گے اور اپنی سبمیشنز دیں گے. تو یہ اب 14 دن کا جو فریم ہے یہ قانونی ٹائم فریم ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ فائنانس بل ٹیبل کریں اور اسی دن اس کو پاس کر دیں, اس پہ بحث بھی ہوتی ہے. اور سینٹ کی جو قائمہ جو کمیٹی ہے فائنانس کی, اس کو 14 دن جو ہے وہ قانونی طور پہ اس کی ریکمنڈیشنز لینا بائنڈنگ ہے حکومت کے اوپر. تو ہم قانون کو فالو کر رہے ہیں, پروسیجر شروع ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی جب وہ سینٹ کی کمیٹی سے ہمیں ریکمنڈیشنز آ جائیں گی تو ہم یہ بل پاس کر لیں گے. اچھا, تو پارلیمان میں خود نہیں ہوتی ڈسکشن, وہاں نہیں ڈیبیٹ ہوتی؟ یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے اس کو نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ نہیں ہونے دیا. نہیں, نیشنل اسمبلی میں تو ڈیبیٹ ہم نے کرایا, 2 دن ایجنڈے کے اوپر یہ آتا رہا, لیکن اپوزیشن جو تھی وہ بہرحال کچھ اور معاملات پہ اس دوران میں گفتگو کرنا چاہتی تھی, وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی, کاغذ پھاڑنا چاہتی تھی, بجائے کہ اس فائنانس بل کے اوپر کوئی وہ بات کرے. شاید ان کے پاس بات کرنے کو تھی نہیں, لیکن اب جب دوبارہ سیشن شروع ہوئے گا تو مجھے پوری امید ہے کہ اس کے اوپر پوری بحث ہوئے گی فائنانس بل کے اوپر. اچھا, اور سیشن کب متوقع ہے, کب ڈیبیٹ اس میں شروع ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ ہفتے 10 دن یا اس طرح جو فروری کا پہلا یا دوسرا ہفتہ ہے اس کے اندر میرا خیال ہے سیشن دوبارہ کال کر لیا جائے گا, اور اس ٹائم تک شاید ہمارے پاس سینٹ کی ریکمنڈیشنز بھی آ چکی ہوئیں گی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہ جو بل ہے, تھوڑا سا اگر اس بل پہ آئیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کا کاسٹ ہوگی حکومت کی ٹریجری پہ, اور وہ کاسٹ کہاں سے پوری ہوگی؟ تو آپ ابھی کہہ رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ اس کا کوئی زیرو ریونیو امپیکٹ ہے. اگر آپ پیورلی نیومیریکلی دیکھیں کہ جو ریونیو میجرز ہیں وہ ایڈورس کتنے ہیں,
تو وہ سارا ملا کے 6.8 ارب روپے اس کا امپیکٹ آتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا جو لاسٹ مسلم لیگ نون کے دور میں فسکل ڈیفیسٹ تھا, یعنی حکومت کی آمدن اور اخراجات میں فرق, وہ 2300 ارب کے قریب تھا. تو اور ہمارا اس وقت ٹارگٹ ایف بی آر کا 4400 ارب ہے, 4400 ارب. تو یہ 6 اور 7 ارب کے درمیان اس کا امپیکٹ ہے, لیکن میرا خیال ہے وہ بھی نہیں آئے گا, کیونکہ ہم نے اس کے اندر جو آٹوموٹیو سیکٹر کو 1300 سی سی تک کی گاڑیوں کو ریلیکس کیا ہے نان فائلرز کے لیے, البتہ کہ ہم نے ان پہ ٹیکس بڑھا دیا نان فائلرز کے لیے. تو اس سے جو آٹوموٹیو سیکٹر ریوائیو ہوئے گا اور وہاں سے جو ٹیکس کی جنریشن شروع ہوئے گی, تو ہمیں پوری امید ہے کہ یہ 6 سے 7 ارب کا جو فگر ہے یہ بھی پازیٹیو میں چلا جائے گا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی, اور اس کا ٹائم لائن کیا آپ کے ذہن میں جب آپ کہتے ہیں پازیٹیو میں چلا جائے گا دس فسکل ایئر؟ ابھی آپ دیکھیں نا, یہ 5 مہینے رہ گئے ہیں اس فائنینشیل ایئر میں, تو تقریباً یہ بل پاس کرتے کرتے 2 ہفتے اور لگ جائیں گے, تو 4.5 ماہ تقریباً جو فائنینشیل ایئر ہمارا ریمیننگ باقی ہے اس کی میں یہ فگرز دے رہا ہوں آپ کو. اچھا, اس کی فگرز دے رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے نتیجے میں یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ ایکسپورٹ بڑھے گی, یہ کہا جا رہا تھا کہ کنسیشنز دیے ہیں, ان کو کنسیشنز کو آپ انیشیٹیوز نہیں کہہ سکتے, تو اس تنقید پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, اس کے اندر کنسیشنز تو نہیں ہیں. ہم نے جو انوملیز تھیں قانون کے اندر, یا کوئی بلا وجہ کہ ہم نے ٹیکس کے قوانین ایسے بنائے ہوئے تھے کہ جو جس سے بہت زیادہ ریونیو بھی نہیں آ رہا تھا حکومت کو, لیکن ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر بہت زیادہ اس کا منفی اثر پڑ رہا تھا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم نے کہا کہ فائلرز جو ہیں وہ جب بینک سے اپنے وڈرا کریں گے, ٹرانزیکشنز کریں گے, تو 0.3% ود ہولڈنگ ٹیکس حکومت لے گی. ویلکم بیک ناظرین. اہم جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں افغان پیس پروسیس میں, اس کے حوالے سے ہم نے کچھ کل تفصیل سے بات کی تھی, اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ زلمے خلیل زاد صاحب کی طرف سے بس اتنا ہی آیا کہ میں کابل جا رہا ہوں اور وہاں جا کے بات چیت ہوگی. ہمیں جو کابل سے خبریں مل رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہائی پیس کاؤنسل جو ہے افغانستان کی اپنی اندرونی کابل کی بنائی ہوئی ایک فورم بنایا ہوا, تو اس پر کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ فورم ہے وہ ایکٹیو ہو امریکہ کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ بات چیت میں. اور کچھ پاکستان سے بھی توقعات لگتی ہیں, وہ یہ ان میں سے ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان سے کہے کہ جو ہائی پیس کاؤنسل ہے اس کو ایکسیپٹ کرے ایک انٹرلوکیوٹر, یعنی کہ طالبان اور جو کابل میں بات چیت ہونی ہے وہ اس کے ذریعے ہو ہائی پیس کاؤنسل کے. بہرحال وہ تو وقت بتائے گا کون کس کی بات سنتا ہے, لیکن فی الوقت ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ پچھلے 12-24 گھنٹوں میں جو پاکستان میں کہا جا رہا ہے وہ بڑا اہم ہے, اور اسی پر ہم سوال اٹھائیں گے. پاکستان کی طرف سے 3 باتیں کہی جا رہی ہیں اس پیس پروسیس کے حوالے سے, اور اس پیس پروسیس کے پیرائے میں پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے. ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر لیا, ویو ڈن اے بٹ, بات ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد پاکستان امریکہ تعلقات میں ہم بہتری دیکھیں گے, اور شاید لفظ اسٹریٹجک ریلیشن شپ کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تعلقات تو بہت زیادہ ایک گئے تھے مندی کی طرف اور ابھی کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اب پاکستان یہ جو پیس پروسیس ہے اس میں جو آگے پیش رفت ہوا ہے اس کے جو ثمرات ہیں پاکستان کو اب موصول ہوں گے. تو پاکستان کے فارن منسٹر یہ بات کہہ چکے ہیں, انفارمیشن منسٹر نے بھی یہ بات کی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ہم اس پر بات کریں اور دیکھیں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات پر یہ جو پیس پروسیس ہے اس کا کیا اثر ہوگا. ناظرین, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فارمر ایمبیسڈر ٹو دا یو ایس جلیل عباس جیلانی صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا پروگرام جیلانی صاحب. اچھا, یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات, جب آپ امریکہ میں تھے اس کے بعد اس سے پہلے فارن سیکرٹری تھے, تو آپ نے پچھلے 5-6 سال میں تو بڑے قریب سے دیکھیں, کیا افغانستان کا مسئلہ کلیدی اس کا ایک رول تھا کہ تعلقات کے بگاڑ میں؟ آپ نے میرے خیال میں بالکل صحیح کہا کہ افغانستان جتنے بھی انٹریکشن ہوئے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان پچھلے 4-5 سال میں, اس میں افغانستان ایک بہت ہی پرومیننٹ ایشو کے طور پہ ابھرا. ہماری بڑی کوشش رہی کہ اس کو ڈائیورسیفائی کیا جائے اس ڈائلاگ کو, بٹ انفارچونیٹلی جو ہائی لیول ڈائلاگ بھی شروع ہوا تھا اس کے اندر بھی افغانستان ہی مین جو ایشو رہا. جو اسپیشل ریپرزینٹیو فار افغانستان پاکستان جو امریکہ کی طرف سے ہوا کرتے تھے
वो भी अपना उसी के ऊपर ही ज़्यादातर फोकस होता था। बायलैटरल कंटेंट बहुत ही कम था इस डायलॉग का में। आपने अभी फरमाया जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग का कि चांसेस हैं एक स्टेटमेंट गालिबन फॉरेन मिनिस्टर साहब की कि स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में मेरे अपने ख्याल के मुताबिक अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप नहीं है, और वो आज की बात नहीं है या कल की बात नहीं है। इसको तकरीबन पिछले 2 डेकेड से मैं ये समझता हूँ कि वो स्ट्रेटेजिक डायलॉग नहीं, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप नहीं रहा पाकिस्तान और अमेरिका का। फॉरमैन साहब कह रहे हैं कि, सॉरी टू इंटरप्ट, फॉरमैन साहब कह रहे हैं कि अब जो ये हम देख रहे हैं पेशरफ्त इसमें पीस प्रोसेस में और पाकिस्तान के रोल को मद्देनजर रखते हुए अब स्ट्रेटेजिक डायलॉग की तरफ बात जा रही है। जी, मैं वो स्ट्रेटेजिक डायलॉग तो उस वक्त होता है जब कोई स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंसेस डेवलप हुई हों। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी कोई स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंसेस डेवलप होने के चांसेस हैं, क्योंकि उसके जो बैनुल-अक़वामी जो रीजनल जो उनसे हालात हैं वो बिल्कुल ही उससे मुताबिकत नहीं रखते उससे। लेकिन इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होने की जो सी है बहुत ही ज़रूरत है, और अमेरिका को भी पाकिस्तान की उतनी ही ज़रूरत है जितनी पाकिस्तान को अमेरिका की है, फॉर वेरियस रीजंस। आप उसमें पॉलिटिकल रीजंस हैं, उसमें इकोनॉमिक रीजंस हैं, उसमें इंटरनेशनल जो सी डायमेंशन आ जाती है उस ताल्लुकात में। तो मैं ये अपना समझता हूँ कि एक बाज़ाब्ता डायलॉग अमेरिका और पाकिस्तान का उसका इनेकाद बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब ये कहते हैं हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब कि अब हमें समरात मिलने लग जाएंगे, ये जो पेशरफ्त है, तो क्या ये इसी स्पीकिंग टू सून, या आपको लगता है कि जो कतर में बातचीत हुई और अमेरिका का अभी तो जैसे आपने सुना ज़िल्मे खलीलजाद साहब ये कह रहे हैं कि जी टिल इट्स नॉट डन, तो वो कह रहे हैं जी अभी तो कोई हमारा हुआ ही नहीं एग्रीमेंट पक्का, अभी तो बातचीत हो रही है, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि जी समरात हमें मिलने लग जाएंगे, तो क्या मिलने लग जाएंगे? मैं समझता हूँ कि अभी बहुत ही। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे एम्बेसडर जलील अब्बास साहब से कि क्या तवक्कुआत होंगी पाकिस्तान से जैसे जैसे आगे हर्डल्स आएंगे इन पीस टॉक्स में। वो कह रहे थे ब्रेक से पहले कि पीस टॉक्स के हवाले से 2 चीज़ें जो हैं ज़ल्मे खलील साहब ने जिक्र कर दिया अपनी ट्वीट में, एक ये सीज़ फायर, दूसरा ये कि इंटर अफगान डायलॉग। तो जलील साहब ये तो हमें कहेंगे कि जी अब आप तालिबान पर अब प्रेशर डालें कि बातचीत करें। पाकिस्तान ने मुल्ला बरादर को 10 साल के बाद छोड़ दिया, अब पाकिस्तान के पास कितना इन्फ्लुएंस है तालिबान पे? बात यह है कि इस बात में तो बिल्कुल ही हमने पाकिस्तान ने पहले दिन से ही क्लियर कर दिया था कि हम लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम उसका आउटकम को गारंटी नहीं कर सकते। अब फैसिलिटेट हमने पहले भी किया था, अगर आपको याद हो तो मरी में डायलॉग जो सा हुआ था, मेरे ख्याल में डायलॉग 2 ब्लो अप हो गया था, जो ब्लो अप हो गया था और बड़ा सब्सटेंटिव डायलॉग था। इसी तरीके से अब भी हमने पाकिस्तान ने वो अपनी तरफ से हद तलबसा कोशिश की कि तालिबान को एक टेबल पे लेके आया जाए, जो कि उनकी थी, और मैं ये समझता हूँ कि इसकी काफ़ी ज़्यादा एक्नॉलेज की जा रही है, पजीराई हो रही है। अमेरिका में अगर आप देखें तो सीनियर ऑफिशल्स की तरफ से जितनी भी ब्रीफिंग्स हो रही हैं कांग्रेस को भी या स्टेटमेंट्स इशू की जा रही हैं, उसमें पाकिस्तान के मस्बत रोल को एक्नॉलेज किया जा रहा है। एक कंसर्न यहाँ है ना, देखिए एक कंसर्न पाकिस्तान में यह है कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं और हम भी कह रहे हैं जी हमने रोल अदा किया, तो अब वो कल कहेंगे जी और करो, हम और नहीं कर पाएंगे। तालिबान जो हैं अगर वो कहेंगे जी ये तो यानी दे आर अ वीक सेटअप, हम अपनी जंग जारी रखते हैं, फिर क्या करेगा पाकिस्तान? वो कहेंगे जी इनको ज़रा रोकें, इनको कहीं बात सुने। व्हाट विल यू डू दैट? नहीं, मेरे ख्याल में वो एक आपकी एक लिमिटेशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान के अगर तालिबान के ऊपर इन्फ्लुएंस भी अगर है तो वो बड़ा एक लिमिटेड किस्म का इन्फ्लुएंस है। अमेरिका मेरे ख्याल में उनको अंडरस्टैंडिंग है, इसी वास्ते अंडरस्टैंडिंग है मेरे ख्याल में, इसी वास्ते अमेरिका ने पहले जो एक था पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ रहा था कि पाकिस्तान उनके खिलाफ एक्शन ले, किनेटिक ऑपरेशंस करे तालिबान के खिलाफ, तो उन्होंने रियलाइज़ किया है पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन कि पाकिस्तान की जो सी पोजीशन जो सी है वो उनकी लिमिटेशंस हैं पाकिस्तान की, तो और उसी लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड करते हुए वो अपन इस डायलॉग पे वो आमादा हुए डायरेक्ट डायलॉग के साथ के लिए तालिबान के साथ। लास्ट क्वेश्चन, आप प्रिडिक्ट करें ज़रा अगले 6 महीने में अगर इन टॉक्स में मुश्किलात का सामना हुआ तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट और अमेरिका के दरमियान,
तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जिसको हम बुलिश हो रहे हैं उस पर कि जी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, 6 महीने के बाद कैसे देखते हैं आप? अगर तो डायलॉग कामयाब हो जाता है तो फिर तो हमारे ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आएगी। अगर नहीं, और अगर नहीं होते तब ये डायलॉग कामयाब नहीं होता अमेरिका और तालिबान का, तो उस सूरत में जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है वो बहुत ख़राब हो सकती है। उस सूरत में अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में फिर एक दफ़ा वो एक सरदमोरी आ जाएगी। उस सूरत में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो कि अभी बेहतर होने की उम्मीद है, अगर कामयाब हो जाएं तब मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। उस सूरत में जो रिफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स, उसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान हत्तल ये कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके से ये डायलॉग कामयाब हो जाए और अफ़गानिस्तान में अमन अमान आ जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि कामयाब हो जाए, लेकिन ये हम सबको मालूम है कि चीदा बहुत से मसाइल हैं उस पर, और जैसे खुद कहा है जलील साहब ने कि अगर बेहतरी की तरफ नहीं गया डायलॉग तो फिर अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात पर जो इस वक्त हम कह रहे हैं कि ज़रा उसको ऑप्टिमिस्टिकली देख रहे हैं, शायद उसको मुख्तलिफ तरीके से देखा जाए, लेकिन वी होप फॉर द बेस्ट। प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।